सुनो जानो। आज 21वीं सदी में जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता, तो ऐसे में रूस वो वाहिद मुल्क है जो हमसाया इलाकों पर हमले करता है, कब्जा करता है और फिर ये कब्जा बरकरार भी रखता है। रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया और जॉर्जिया के इलाकों अबखाजिया और साउथ ओसेशिया पर कब्जा कर रखा है। रशियन एटॉमिक मिसाइल्स के खौफ से यूरोप में मिसाइल डिफेंस शील्ड नस्ब की जा रही है। रूस की टेक्नोलॉजी में महारत इतनी ज़्यादा है कि बाज़ अमरीकियों को ट्रंप की कामयाबी के पीछे मॉस्को का हाथ नज़र आता है। आखिर रूस में ऐसी क्या बात है जो मगरबी मुमालिक उससे इतना खौफजदा हैं? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की नेशन पावर सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। रूस बहुत बड़ा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि जब रूस के मगरबी किनारे पर लोग आंखें मलते हुए बिस्तर छोड़ रहे होते हैं, तो मशरकी किनारे पर लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। यूं समझे कि अगर निज़ाम शमसी का आखिरी सैयारा प्लूटो, अगर इसके रकबे को फैला लिया जाए तो रूस इससे भी बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें 5 भारत या 21 पाकिस्तान या 115 बांग्लादेश समा सकते हैं। सिर्फ रकबा ही नहीं, बल्कि इसकी ज़मीन में दुनिया के 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस रूस ही में पाई जाती है। यूरोप अपनी ज़रूरत के लिए 40% गैस रूस से ही हासिल करता है। अगर रूस गैस बंद कर दे तो यूरोप की इंडस्ट्री और समाजी ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। लेकिन फिनलैंड जैसे मुमालिक जो 100% रूस की गैस पर इन्हिसार करते हैं, उनकी तो इंडस्ट्री बंद ही हो जाएगी। कुदरती गैस और तेल से मालामाल होने के बावजूद रूस का अलमिया यह है कि इसकी आबादी बहुत कम है। इसकी आबादी रकबे के मुकाबले में इतनी कम है कि अगर हुकूमत हर 10 शहरियों को 1 मुरब्बा किलोमीटर इलाका तोहफे में दे दे, फिर भी रूस की ज़मीन बच जाएगी। रूस का एक बड़ा मसला इसके देव हैकल जोग्राफी की वजह से है, और वो ये कि इसकी 66% से ज़ायद आबादी इस 20% हिस्से में रहती है, जबकि बाकी 80% हिस्से पर सिर्फ 34% आबादी मौजूद है। इसकी वजह से मसला ये पैदा होता है कि पूरे रूस के वसाइल का बड़ा हिस्सा इसी रकबे पर खर्च होता है, जबकि ये मशरकी हिस्सा कुदरती वसाइल की शक्ल में मुल्की मईशत में हिस्सा तो डालता है, लेकिन इसे अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वसाइल नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रूस सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल नाकाम है। दुनिया की तारीख में ये एक अजीब सी हकीकत रही है कि जिस मुल्क की नेवी यानी बहरिया ताकतवर हो, वही ज्यादा मालदार और ताकतवर भी होता है, क्योंकि तिजारत के लिए समंदर से कम खर्च रास्ता और कोई भी नहीं है। लेकिन रूस का मसला ये है कि इसका शुमाल पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, जहां से तिजारत मुमकिन ही नहीं। लेकिन अगर वो अपनी मशरकी बंदरगाह व्लादिवोस्टॉक से तिजारत करता है तो ये साल में कई महीने बर्फ से ढकी रहती है। जिन दिनों बर्फ ना हो उन दिनों भी तिजारत खतरे से खाली नहीं होती, क्योंकि रूसी जहाज़ों को जापान के कंट्रोल्ड समंदर से गुजरना पड़ता है। और जापान अमेरिका और नेटो का मजबूत इत्तेहादी है, वही अमेरिका और नेटो जो रूस के दोस्त बिल्कुल भी नहीं हैं। हम आपको जर्मनी, फ्रांस और तुर्की की वीडियोस में बता चुके हैं कि यूरोपीय ममालिक ने नेटो फौजी इत्तेहाद को बनाया ही रूस से बचाव के लिए था। यानी अगर रूस किसी एक यूरोपीय मुल्क पर हमला करे तो अमेरिका समेत तमाम नेटो ममालिक इस मुआहदे के तहत उसका मुकाबला करेंगे। अगर रूस मगरिब में अपनी पोर्ट नोवारोसिस्क से तिजारत करता है तो फिर वही मसला, ये भी साल के बड़े हिस्से में बर्फ बनी रहती है, तिजारत नामुमकिन होती है। लेकिन जब बर्फ नहीं होती तब भी इस पोर्ट का मसला यह है कि यह कम गहरा समंदर और बहुत तंग जगह है, यानी ये भी रूस जैसे बड़े मुल्क के लिए एक आइडियल पोर्ट का काम नहीं दे सकती,
مزید یہ کہ یہاں سے چلنے والے روسی جہازوں کو ترکی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور ترکی بھی مغربی فوجی اتحاد نیٹو کا رکن ہے۔ گو کہ اب روس نے ترکی سے تعلقات بہت بہتر کر لیے ہیں، لیکن جب تک ترکی نیٹو کا رکن ہے یہ مسئلہ بہرحال رہے گا۔ تیسرا راستہ سینٹ پیٹر برگ ہے، لیکن یہاں بھی سردیوں میں برف جم جاتی ہے، اور مزید یہ کہ اسے بھی ڈنمارک کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو ایک بار پھر نیٹو کا رکن ملک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روس کے تجارتی راستے کتنے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ان سب مسائل کے باوجود روس دنیا کی 12ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ IMF 2017 کے مطابق روس کا GDP 1527 ارب ڈالر ہے، جو پاکستان کے 304 ارب ڈالر سے 5 گنا زیادہ ہے۔ روس کے مقابلے میں امریکہ کا GDP 19,391 ارب ڈالر ہے۔ صرف حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ چین 12,015، بھارت 2,611 اور بنگلہ دیش 261 ارب ڈالر کے GDP پر کھڑے ہیں۔ اتنے مشکل جغرافیے کے باوجود آپ دیکھیں کہ روس نے 2017 میں دنیا کو 269 ارب ڈالر کی مصنوعات فروخت کی اور 180 ارب امریکی ڈالر کی خریدیں۔ جو چیزیں روس فروخت کرتا ہے ان کا بڑا حصہ معدنیات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو را مٹیریل کی شکل میں زمین سے نکلتی ہیں۔ کروڈ آئل، ریفائنڈ آئل، پیٹرولیم، گیس، ڈائمنڈز اور ایلومینیم وہ بڑی بڑی ایکسپورٹس ہیں جو روس دنیا کو بیچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس روس کو باہر سے خریدنا پڑتی ہیں، جیسے کاریں، گاڑیوں کے پرزاجات، کمپیوٹرز، ادویات اور الیکٹرونکس وغیرہ۔ ہاں، لیکن اسلحہ ایک ایسی چیز ہے جس میں روس دنیا کے بہترین ملکوں کے مقابلے میں کھڑا ہے، سوائے امریکہ کے، کیونکہ وار ٹیکنالوجیز میں امریکہ کا دور دور تک کوئی مقابل نہیں ہے۔ روسی اسلحے کی دنیا بھر میں مانگ ہے، حتیٰ کہ چین اور بھارت جیسے بڑے ممالک بھی روسی اسلحے کے محتاج ہیں۔ روس نے 2013 سے 2017 کے درمیان 47 ممالک کو اسلحہ فروخت کیا۔ یہ فروخت دنیا میں اسلحے کی کل برآمدات کا 22% ہے۔ روسی اسلحے کے بڑے خریدار بھارت، چین، سعودی عرب اور ویتنام ہیں۔ دوسری طرف اسی عرصے کے دوران امریکہ نے دنیا میں سب سے زیادہ 98 ممالک کو وار مشینز فروخت کی۔ یہ دنیا میں کل فروخت کا 34% تھا۔ ترکی اور سعودی عرب نے روس سے میزائل دفاعی نظام خریدنے کے لیے سودے کر رکھے ہیں۔ ایران تو روس کا S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم نصب بھی کر چکا ہے، جبکہ بھارت اور روس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی ڈیل فائنل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی امریکہ سے F-16 نہ ملنے پر رشین سخوئی طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں روس نے پاکستان کو جدید Mi-35M اٹیک ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو خانہ جنگی جاری ہے، اس میں روس شام کے صدر بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور سعودی عرب شامی باغیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی فضائیہ کی مدد سے ہی بشار الاسد نے شامی باغیوں کو شکست دے کر شام کے زیادہ تر علاقے پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ شام میں خانہ جنگی روس کی وار انڈسٹری کے لیے ایک نعمت بھی ثابت ہوئی ہے۔ وہ یوں کہ ماسکو اب تک شام میں 200 سے زائد اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کر چکا ہے۔ ان ہتھیاروں میں بیٹل فیلڈ روبوٹس اور ڈرونز سر فہرست ہیں، لیکن ان میں ایک وہ ہتھیار بھی ہے جس نے امریکیوں کو پریشان کر دیا تھا، اور وہ تھا T-90 ٹینک۔ یہ وہ ٹینک ہے جس پر میزائل بھی اثر نہیں کرتا۔ شامی باغیوں نے جب ایک ٹینک کو امریکہ کے دیے ہوئے اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا تو ٹینک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انسان کس چیز سے ہلاک ہوئے؟ ایٹم بم سے؟ نہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے؟ نہیں۔ سمندروں میں ڈوب کر بھی نہیں۔ پچھلے 150 سال میں سب سے زیادہ انسان اس ہتھیار نے ہلاک کیے ہیں۔ اسے کلیشنکوف کہتے ہیں۔ شاید تاریخ میں روس کی اس سے بڑی جنگی ایجاد اور کوئی نہ ہو۔ اسے 20ویں صدی کے وسط میں میخائل کلیشنکوف نے ڈیزائن کیا اور اپنے نام پر اس کا نام رکھا تھا۔ یہ اتنی سادہ اور کارآمد سب مشین گن ہے کہ بہت سے جھنڈوں پر اس کی تصویر نقش ہے، جیسے موزمبیق، حزب اللہ اور ایرانی گارڈز کے پرچم۔
روس کی سیاسی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ روس کے پاس بھی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ہے، جس کے بل بوتے پر وہ آج بھی امریکہ کے مقابلے میں برابر کی سیاسی طاقت ہے۔ روس پچھلے چند سال میں اپنے اتحادی شام کے خلاف امریکہ اور یورپ کی بہت سی قراردادوں کو ویٹو یعنی رد کر چکا ہے۔ روس کو اپنے اتنے بڑے جغرافیے کی وجہ سے ہی ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ روس کا جغرافیہ اتنا بڑا اور موسم اتنا سرد ہے کہ آج تک کوئی بیرونی طاقت روس پر قبضہ نہیں کر سکی۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ روس پر قبضے کے لیے 1,13,00,000 فوج چاہیے، یعنی دنیا کے 14 سب سے زیادہ فوج رکھنے والے ممالک کی کل فوج سے بھی زیادہ بڑی فوج۔ اور ظاہر ہے ایسا تو صرف کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی روس پر حملہ کرے گا اسے روسی فوج سے زیادہ وہاں کے سرد موسم سے لڑنا پڑے گا۔ فرانسیسی شہنشاہ اور مشہور زمانہ فاتح نپولین بوناپارٹ 6 لاکھ سے زائد فوج لے کر روس پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن اس کی فوج سرد موسم سے ہار گئی اور اتنا برا ہاری کہ 80% فوج تباہ ہوئی اور بمشکل 1 لاکھ سپاہی برے حالوں میں زندہ واپس لوٹے۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے بھی تقریباً 38 لاکھ فوج کے ساتھ روس پر حملہ کیا، لیکن روس فتح ہونا تو درکنار، ہٹلر کے لیے فوج کی زندہ واپسی ہی ناممکن ہو گئی۔ 10 لاکھ جرمن فوج ماری گئی اور باقی گرفتار ہو گئی۔ قریب تھا کہ روسی فوج ہٹلر کو بھی گرفتار کر لیتی، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور جنگ روسی سرد موسم کی طرح سرد ہو گئی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ روس کا موسم بھی تھا۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق امریکہ کے بعد روس دنیا کی دوسری سب سے بڑی ملٹری پاور ہے، جبکہ چین تیسری، بھارت چوتھی اور پاکستان 13ویں بڑی ملٹری پاورز ہیں۔ روس کے پاس 7,66,000 فوج، 20,000 سے زائد ٹینکس اور 3,800 لڑاکا طیارے ہیں۔ روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ 7,000 ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 6,800، چین کے پاس 270، پاکستان کے پاس 140 اور بھارت کے پاس 130 ایٹم بم محفوظ ہیں۔ اینڈ وی وش کہ ان میں سے کسی کو کبھی بھی چلانے کی نوبت نہ آئے۔ 2017 میں روس دفاع پر خرچ کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک تھا۔ اس کا دفاعی بجٹ 66.3 ارب ڈالر تھا، جبکہ 2017 میں امریکہ نے دفاع پر 610، چین نے 228، بھارت نے 63.9، پاکستان نے 8.7 ارب ڈالر خرچ کیے۔ روس کے جارحانہ رویے کے باعث اسے بڑے بڑے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ امریکہ اور یورپ نے روس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن کے تحت روس بہت سے عالمی تجارتی معاہدے نہیں کر سکتا۔ جواب میں روس نے بھی امریکی درآمدات پر پابندیاں لگا کر امریکی معیشت کو تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے پولینڈ کی سرحد کے قریب ایٹمی میزائل نصب کیے تو جواب میں امریکہ پولینڈ میں ٹینکوں سمیت داخل ہو کر مورچہ زن ہو گیا۔ روس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس نے مسلم آبادی والی ریاستوں چچینیا اور داغستان پر کنٹرول کر رکھا ہے، جس کے باعث روس کو گوریلا حملوں کا سامنا رہتا ہے۔ چچینیا کے مسئلے پر تو روس کی یورپی یونین میں شمولیت کا عمل بھی رک گیا تھا۔ جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا تو اسے ترقی یافتہ ممالک کے گروپ G8 سے نکال باہر کیا گیا۔ یہ گروپ اب G7 کہلاتا ہے۔ تاہم دنیا کے 20 بڑے ممالک والے گروپ G20 میں روس اب بھی شامل ہے۔ روس کے مخالفین میں امریکہ، یورپی یونین، یوکرین اور اسرائیل شامل ہیں، جبکہ ترکی، شام، ایران اور بھارت کا شمار روس کے دوستوں میں کیا جاتا ہے۔ چند برس پہلے تک پاکستان کا شمار بھی روس کے مخالفین میں ہوتا تھا، لیکن اب دونوں ممالک میں مشترکہ فوجی مشقیں اور ویپن ڈیلز ہو رہی ہیں، جبکہ روس پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک میں بھی دلچسپی لے رہا ہے تاکہ اسے ایک اور پورٹ تجارت کے لیے مہیا ہو سکے۔ تو دوستو، لب لباب یہ کہ روس اپنے قدرتی وسائل اور جدید فوج کے باعث امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ اتنا طاقتور کہ آن پیپر اگر دنیا کی تمام بڑی افواج مل کر بھی روس پر حملہ کریں تو بھی روس کو فتح نہیں کیا جا سکتا،
दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका से इंतहाई ख़राब ताल्लुकात, समंदरी तिजारती रास्तों की कमी, कमज़ोर जमहूरियत, अंदरूनी बगावतें और हर मसले का फ़ौजी हल तलाश करने की कोशिश रूस की बड़ी कमज़ोरियां हैं। रूस की ताकत और कमज़ोरियों के बारे में आपने जाना, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोई फ़ौज अमेरिका पर मशरिक़ से हमला कर सकती है और ना मगरिब से, शुमाल से और ना जनूब से, तो यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या चीन अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस ख़त्म करने वाला है या ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से दिलचस्पी रखते हैं तो ये सनसनीखेज स्टोरी देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।